कब्र से सीधा जहन्नम में धकेलने वाले 6 बड़े गुनाह। मर्द और औरतों के 6 गुनाह ऐसे हैं जो कब्र से सीधा जहन्नम में ले जाते हैं। खुदारा इन 6 गुनाहों से बचो। वो 6 गुनाह ये हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, आज की ये वीडियो हर मुसलमान को आखिर तक ज़रूर देखनी चाहिए। अब आपकी मर्ज़ी है कि जितनी ये वीडियो देखना चाहें, फ़ायदा आपको ही मिलेगा। लेकिन वीडियो देखने के बाद एक काम ज़रूर करना है। आप सोच रहे होंगे कि मैं आपसे आज आखिर क्या काम करवाने वाला हूँ। काम बहुत ही आसान है कि वीडियो देखने के बाद आपने कमेंट बॉक्स में टाइप करना है, मतलब कि लिखना है कि या अल्लाह पाक हमें हिदायत अता फरमा। आप सोच रहे होंगे कि मैंने ऐसा करने को क्यों कहा, तो मोहतरम नाज़रीन थोड़ी तवज्जो के साथ सुनिए। जब हम अल्लाह पाक से कोई दुआ मांगते हैं तो उसकी मर्ज़ी और मंशा पर मुनहसर है कि हमारी दुआ कबूल करे या ना करे, या उसका कोई नेमल बदल अता फरमा दे। लेकिन जब हम अल्लाह पाक से हिदायत मांगते हैं, हिदायत चाहते हैं किसी के लिए हो, अल्लाह पाक हिदायत ज़रूर अता फरमाता है। इसलिए वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में या अल्लाह पाक हमें हिदायत अता फरमा का कमेंट ज़रूर टाइप करना है। तो मोहतरम नाज़रीन, आज हर ख़ास व आम मर्द की ज़ुबान पर औरत की खामी और कमज़ोरी को बयान करना आम सी बात है। औरत के जिस्म पर एतराज़ किया जाता है, औरत के लिबास पर एतराज़ किया जाता है, औरत की बेपर्दगी पर एतराज़ किया जाता है, औरत की बेहयाई, बदज़ुबानी और बदचलन होने पर बहस की जाती है। इसमें दूसरी कोई राय हो ही नहीं सकती कि औरत को ऐसे कामों से इज्तनाब करना चाहिए, क्योंकि ये तमाम गुनाह कबीरा हैं। लेकिन जो बात ज़ेर बहस है वो ये है कि क्या मर्द दूध के धुले हुए हैं? क्या मर्द हजरात गुनाहों से पाक और मुबर्रा हैं? एक औरत, एक लड़की सामने से गुजर जाए, उसको ऊपर से नीचे तक और जब तक वो आंखों से ओझल ना हो जाए टिकटिकी बांध कर देखना आम सी बात है। क्या ये गुनाह नहीं है, बल्कि ये तो आंखों का जिना है। औरत को बेहया, बदचलन और बदजुबान कहने वाले मर्दों को पहले अपने गुरबान में झांक लेना चाहिए कि वो कितने बड़े गुनाह करते पीते हैं और उनको पता ही नहीं कि इन गुनाहों की कितनी बड़ी सज़ाएं हैं। तो मोहतरम नाज़रीन, मर्दों के कुछ गुनाह तो ऐसे हैं जो उनको कब्र से सीधा जहन्नम में ले जाते हैं। मर्दों के वो गुनाह जो वो बड़े शौक से करते फिरते हैं, उनमें से आज की इस वीडियो में 6 गुनाह की तफसील और उनके दर्दनाक अजाब का तज़किरा किया गया है। मर्दों के 6 गुनाह जो उनको कब्र से सीधा जहन्नम में ले जाएंगे। बहैसियत इंसान, बहैसियत मुसलमान और बहैसियत मर्द के हमें इन 6 कबीरा गुनाहों से बचना चाहिए। मर्दों के वो 6 कबीरा गुनाह जो उनको कब्र से सीधा जहन्नम में ले जाएंगे, वो 6 गुनाह कौन कौन से, उनकी तफसील क्या है, ये मालूमात और तमाम तफसीलात को जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और सवाब की नीयत से मर्दों के 6 गुनाह जो उनको कब्र से सीधे जहन्नम में ले जाएंगे को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। कि अगर किसी इंसान को आपने ये वीडियो शेयर कर दी और उस इंसान में अगर ये गुनाह मौजूद थे, वीडियो देखकर उसके दिल में अल्लाह का खौफ आ गया, वो इंसान राह रास्त पर आ गया, मर्दों के 6 गुनाह जो उनको कब्र से सीधा जहन्नम में ले जाएंगे उनको छोड़ दिया, तो समझ लेना कि आपने सदका जारिया कर दिया। तो मोहतरम नाज़रीन, अब हम मर्दों के उन 6 गुनाह जो उनको कब्र से सीधा जहन्नम में ले जाएंगे की तफसील भी बयान करेंगे। अमूमन आजकल लोग इन गुनाहों के अंदर मुब्तला हैं और बाज़ लोग तो इन गुनाहों को गुनाह ही नहीं समझते, और अगर गुनाह समझते भी हैं तो बहुत मामूली और छोटा सा गुनाह समझते हैं, हालांकि वो बहुत बड़े बड़े गुनाह हैं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन गुनाहों को करने वालों को खुद अपनी आंखों से शब मिराज के मौके पर तरह तरह के अजाब में मुब्तला देखा है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों के अजाब के मंजर को सहाबा कराम रिजवानुल्लाह अलैहि अजमईन के सामने बयान फरमाया। मर्दों के 6 गुनाह जो उनको कब्र से सीधा जहन्नम में ले जाएंगे, वो 6 गुनाह दर्ज झैल हैं। पहले गुनाह के सबब तांबे के नाखून से अपने चेहरे और सीने को छीलना। दूसरे गुनाह के सबब इंसान के पेट का इंसान के घर जितना बड़ा हो जाना। तीसरे गुनाह के सबब इंसान के सर को पत्थर से कुचला जाना। चौथे गुनाह के सबब इंसान के होंठों का लंबा हो जाना। पांचवें गुनाह के सबब इंसान की खाल को आग की कैंचों से काटे जाना। छठे गुनाह के सबब इंसान का ऊंट और बैल की चाल चलना। तो मोहतरम नाज़रीन, मर्दों के 6 गुनाह जो उनको कब्र से सीधा जहन्नम में ले जाएंगे की तफसील को बड़े इत्मीनान और दिलो दिमाग को हाजिर रख कर सुन लीजिए
اور دعا کیجیے اور کمنٹ باکس میں لکھ دیں کہ یا اللہ پاک ہم سب انسان کو اور خاص طور پر مسلمانوں کو ہدایت عطا فرما، آمین۔ تو محترم ناظرین، مردوں کے 6 گناہ جو ان کو قبر سے سیدھا جہنم میں لے جائیں گے میں سے سب سے پہلا گناہ تانبے کے ناخنوں سے اپنے چہرے اور سینے کو چھیلنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج کے موقع پر طرح طرح کے عذاب میں مبتلا لوگوں کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ایسے لوگوں پر سے گزرا جن کے تانبے کے ناخن تھے، اور تانبے کے ناخنوں سے وہ لوگ اپنے ہی چہروں اور سینوں کو چھیل رہے تھے۔ تو محترم ناظرین، یہ کتنا تکلیف دہ عذاب ہے کہ اپنے ناخنوں سے اپنے سینوں اور چہروں کو چھیلنا اور بار بار انہیں چھیلتے ہی رہنا، یعنی نوچتے ہی رہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے، یعنی کہ ان کی غیبت کیا کرتے تھے اور ان کی عزتوں پر ہاتھ ڈالتے اور عزتوں کو اچھالتے تھے۔ آج کے معاشرے میں غیبت کرنے کا گناہ کتنا عام ہے جس کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیبت کے بارے میں کتنی سخت وعیدیں سنائی ہیں، اور قرآن کریم میں غیبت کے بارے میں بہت ہی سنگین الفاظ استعمال کیے گئے ہیں جو شاید کسی دوسرے گناہ کے لیے استعمال نہیں کیے گئے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے کہ ایک دوسرے کی غیبت مت کرو، کیونکہ یہ ایک ایسا برا عمل ہے جیسے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا۔ کیا ہم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے؟ کیا اس بات کو چاہتا ہے کہ ہم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائیں؟ غیبت کسے کہتے ہیں؟ غیبت اسے کہتے ہیں کہ کسی دوسرے کی پیٹھ کے پیچھے اس کی ایسی برائی بیان کرنا جس کے بیان کرنے کا وہ ناپسند سمجھتا ہے، اور برائی اس کے اندر موجود ہو اور جھوٹ نہ ہو، اس کو غیبت کہا جاتا ہے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، غیبت کیا ہوتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کا پیٹھ پیچھے ایسے انداز میں ذکر کرنا جس کا وہ ناپسند کرتا ہے، یعنی اس کو پتہ چلے کہ میرا ذکر اس طرح مجلس میں کیا گیا ہے تو اس کو تکلیف ہو، تو یہ غیبت ہے۔ اس صحابی نے دوبارہ سوال کیا کہ اگر میرے بھائی کے اندر وہ خرابی موجود ہو جو میں بیان کر رہا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ اگر وہ اس کے اندر خرابی موجود ہے تو وہ غیبت ہے، اگر وہ خرابی اس کے اندر موجود نہیں ہے اور تم جھوٹ کہہ رہے ہو تو پھر یہ غیبت نہیں بلکہ بہتان بن جائے گا، اور یہ بھی سخت گناہ ہے۔ غیبت کا گناہ کبیرہ ہے۔ کوشش کریں نہ غیبت کریں اور نہ سنیں، اور جس مجلس میں غیبت ہو رہی ہو اس بات کا رخ بدلنے کی کوشش کریں یا اس مجلس سے اٹھ کر چلے جائیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ غیبت کرنے والے ہوں گے انہوں نے دنیا میں بہت سے نیک اعمال کیے ہوں گے، انہوں نے نمازیں پڑھی ہوں گی، انہوں نے روزے رکھے ہوں گے، مگر ان کو پل صراط پر جانے سے بھی روک دیا جائے گا جب تک وہ غیبت کا کفارہ ادا نہ کر لیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں 2 عورتیں تھیں، ان دونوں نے روزہ رکھا ہوا تھا، اور روزے کی حالت میں وہ خواتین آپس میں گفتگو کرنے لگی اور گفتگو میں غیبت شروع ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے، بتایا کہ ان 2 خواتین نے روزہ رکھا تھا، مگر اس وقت ان کی حالت بہت ہی خراب اور تشویشناک ہے، اور پیاس کی وجہ سے گویا ان کی جان نکلنے کے قریب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی جانب سے بذریعہ وہی معلوم ہو گیا ہوگا کہ ان عورتوں نے غیبت کی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ ان عورتوں کو میرے پاس لے آؤ۔ جب ان عورتوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ واقعی ان کی حالت بہت بھوک اور شدت پیاس کی وجہ سے بہت خراب ہو رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ ایک بڑا پیالہ یا برتن لاؤ۔ چنانچہ جب پیالہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خاتون کو حکم دیا کہ تم اس پیالے میں قے یعنی الٹی کرو۔ جب اس نے قے کی تو اس میں خون، پیپ، گوشت کے ٹکڑے پائے گئے، یہاں تک کہ وہ پیالہ بھر گیا۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تمہارے ان بہنوں اور بھائیوں کا خون اور پیپ اور گوشت ہے جو تم نے روزے کی حالت میں کھایا تھا، یعنی ان دونوں نے ان کی غیبت کی۔ تو غیبت کا انجام یہی ہوتا ہے۔ غیبت کو برا سمجھتے ہوئے غیبت سے بچنا چاہیے۔ غیبت سے ملتا جلتا ایک گناہ اور ہے،
اور وہ جو اتنا ہی سنگین ہے، یعنی کہ چغلی کرنا۔ چغلی کی حقیقت یہ ہے کہ تم کسی کے سامنے کسی کی برائی بیان کرو، اور وہ برائی اس لیے بیان کرو تاکہ دونوں میں لڑائی ہو جائے، بدگمانی اور نا اتفاقی پیدا ہو جائے۔ اس کو چغلی کہتے ہیں۔ چغل پہ غیبت سے بڑا گناہ ہے۔ قرآن کریم اور احادیث میں اس گناہ کی سخت وعیدیں اور سزائیں بیان فرمائی گئی ہیں۔ تو محترم ناظرین، مردوں کے 6 گناہ جو ان کو قبر سے سیدھے جہنم میں لے جائیں گے میں سے دوسرا گناہ، جس کے سبب انسانوں کے گھر جتنے بڑے بڑے پیٹ ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج کے موقع پر طرح طرح کے عذاب میں مبتلا لوگوں کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا گزر ایسے لوگوں پر ہوا جن کے پیٹ اتنے بڑے بڑے تھے کہ جیسے انسانوں کے رہنے کے گھر ہوتے ہیں، اور ان کے پیٹوں میں سانپ تھے جو بظاہر سے نظر آ رہے تھے، جو انہیں ڈس رہے تھے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ خون کی نہر بھی دیکھی جس میں آدمی غوطہ کھاتا ہے، اور جب وہ کنارے کے قریب آنا چاہتا ہے تو ایک فرشتہ کنارے پر کھڑا ہے، اس کے منہ پر اتنی زور سے پتھر مارتا ہے کہ وہ پھر دوبارہ اپنی جگہ پہنچ جاتا ہے، اور یہ سلسلہ مستقل جاری ہے۔ کتنا سخت عذاب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جبرائیل امین علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے جواب دیا، یہ سود کھانے والے لوگ ہیں۔ تو محترم ناظرین، آج ہمارے معاشرے میں یہ گناہ عام ہو چکا ہے۔ قرآن کریم نے سود کو بہت بڑا گناہ بتایا ہے اور فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سود کا جو حصہ بھی رہ گیا ہو اس کو چھوڑ دو اگر تمہارے اندر ایمان ہے۔ اگر تم سود کو نہیں چھوڑ گے، یعنی سود کے معاملات کرتے رہو گے، تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ اللہ کی طرف سے کسی گناہ کے کیے جانے پر جنگ نہیں سوائے سود کے۔ سود کسے کہتے ہیں؟ سود اس کو کہتے ہیں کہ آپ کسی شخص کو ادھار دیں اور یہ اس کے ساتھ طے کریں کہ اصل رقم سے زیادہ دینے ہوں گے، تو یہ زیادتی طے کی گئی ہے اور وہ سود ہے۔ لیکن آپ نے زیادتی تو طے نہیں کیا بلکہ اس نے خوشی سے دے دیے، تو یہ حرام نہیں ہے بلکہ جائز ہے۔ سود وہ زیادتی ہے جو پہلے طے کی جائے، اور اسے حدیث میں گناہ کبیرہ بتایا گیا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سود کھانا ان گناہ کبیرہ میں سے ہے جو ہلاک کرنے والے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سود دینے والے اور سود لینے والے دونوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 4 شخص کے متعلق اللہ تعالیٰ پر یہ حق ہے کہ ان کو جنت میں داخل نہ کرے اور جنت کی لذتوں سے ان کو محروم رکھے۔ نمبر 1، ہمیشہ شراب پینے والا۔ نمبر 2، یتیم کا مال کھانے والا۔ نمبر 3، ماں باپ کا نافرمان۔ نمبر 4، سود کھانے والا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی بستی میں سود اور زنا عام ہو جاتا ہے تو اللہ کو یہ حق ہے کہ اس بستی میں عذاب نازل کر دے۔ آج کل سود کا لین دین اتنا بڑھ گیا ہے، اتنا وسیع ہو چکا ہے کہ تقریباً ہر ملک میں اور ہر ملک کے کونے کونے میں پھیل گیا ہے، جس کی وجہ سے بہت سے مسلمان بھی یا کسی لالچ کی وجہ سے یا مجبور ہو کر ان کا لین دین کرتے ہیں۔ لیکن مسلمان یاد رکھیں کہ اس ہمہ گیری کا مطلب یہ نہیں کہ مسلمان اس مجبوری کا سہارا لے کر اتنی بڑی لعنت سے بے پرواہ ہو جائیں اور ان کے دلوں میں برابر بھی کھٹک پیدا نہ ہو کہ وہ اتنی بڑی حرام چیز میں مبتلا ہیں۔ البتہ اپنی رقم بینک میں رکھنا بطور امانت یا حفاظت کی نیت سے رکھنا تو اس کو علماء نے جائز کہا ہے، اور بینک میں رکھنے کی نیت سود کی نہ ہو۔ اگر بینک کی پالیسی کے تحت آپ کو منافع مل رہا ہے تو وہ منافع آپ بینک میں نہ چھوڑیں، اور منافع لے کر تو آپ بغیر کسی ثواب کی نیت کے غریبوں میں بانٹ دیں اور اپنی اصل رقم کو استعمال کر لیں۔ اگر منافع واپس لے کر پیسے کو اپنے خرچے یا استعمال میں لیں گے تو بربادی کا سبب بنے گا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سود سے حاصل ہونے والا مال خواہ کتنا ہی زیادہ ہو، آخرکار اس میں کمی یعنی بے برکتی آ ہی جاتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قیامت کے دن سود خور کو کہا جائے گا کہ اپنے ہتھیار لے لے اور اللہ سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ امام وقت پر فرض ہے کہ سود خور لوگ
جو اسے نہ چھوڑے ان سے توبہ کرائے، اگر نہ کرے تو ان کی گردن مار دے۔ عام طور پر لوگ سود کو حرام نہیں حلال سمجھتے ہیں اور مال و دولت میں اتنے مست ہو جاتے ہیں کہ انہیں گناہ ہی نہیں لگتا۔ یہ اعتقادی گناہ ہے اور اس کا آخری نتیجہ کفر ہے۔ لہذا سود دنیا اور آخرت دونوں کی تباہی کا سبب ہے۔ سود حرام ہے ہر شخص کے لیے، ہر طبقے کے لیے، ہر زمانے کے لیے، اور گناہ کبیرہ ہے اور ایک عظیم گناہ ہے جو معاف نہیں کیا جا سکتا۔ تو محترم ناظرین، مردوں کے 6 گناہ جو ان کو قبر سے سیدھا جہنم میں لے جائیں گے میں سے تیسرا گناہ جس کے سبب انسانوں کے سروں کو پتھر سے کچلا جانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج کے موقع پر طرح طرح کے عذاب میں مبتلا لوگوں کو دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا گزر ایسے لوگوں پر ہوا جن کے سر پتھر سے کچلے جا رہے تھے اور ہر بار سر ٹھیک ہو جاتے تھے اور پھر کچلے جاتے۔ دل پر ہاتھ رکھ کر دماغ کو حاضر ناظر رکھ کر سوچیں تو صحیح کہ کتنا بڑا اور سخت عذاب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز میں سستی کرنے والے ہیں اور سوتے رہ جاتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، آج کل یہ عبادت جو ایمان کے بعد پہلا فرض ہے اور قیامت میں سب سے پہلے نماز کا ہی حساب کتاب ہوگا۔ تو محترم ناظرین، ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزوں میں تاخیر نہ کرو۔ نمبر 1 نماز جب اس کا وقت ہو جائے۔ نمبر 2 جنازہ جب وہ تیار ہو جائے۔ نمبر 3 بے نکاح عورت جب اس کے جوڑ کا شوہر مل جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص کی ایک نماز بھی چھوٹ گئی وہ ایسا ہے کہ گویا اس کے گھر سے مال و دولت اور اس کے بچوں کو چھین لیا گیا ہو۔ اکثر نماز بال بچوں میں مشغول ہو کر یا پھر مال و دولت کمانے کی وجہ سے چھوٹ جاتی ہے۔ جس قدر رنج اور افسوس مال و دولت کے ختم ہونے یا کم ہونے کا ہوتا ہے تو اتنی ہی رنج اور افسوس نماز کے چھوٹنے کا ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز کا اہتمام کرے یعنی نماز پابندی سے پڑھے تو نماز اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگی اور حساب پیش ہونے کے وقت دلیل اور اس کی بخشش کا ذریعہ ہوگی۔ بے نمازیوں کو عذاب کافروں کے ساتھ دیا جائے گا۔ ان کافروں کے ساتھ عذاب دینے کی وجہ یہ ہے کہ اکثر یہی سستی ان کافروں میں پائی جاتی ہے۔ اگر حکومت اور بادشاہ کی وجہ سے نماز میں سستی ہوتی ہے تو فرعون کے ساتھ، اور اگر ملازمت اور نوکری کی وجہ سے سستی ہوتی ہے تو حامان کے ساتھ، اگر تجارت کی وجہ سے ہوتی ہے تو ابی بن خلف کے ساتھ عذاب ہوگا۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے 7 نصیحتیں فرمائیں کہ جن میں 4 یہ ہیں۔ پہلی یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ دوسری یہ کہ تم جان بوجھ کر نماز نہ چھوڑو۔ جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے وہ مذہب سے نکل جاتا ہے۔ تیسری یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرو، اس سے رب تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے۔ چوتھی یہ ہے کہ شراب نہ پیو، یہ ساری خطاؤں کی جڑ ہے۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جو شخص نماز کی پابندی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 5 طرح سے اس کا اکرام اور اعزاز فرماتے ہیں۔ نمبر 1 اس کے اوپر سے روزے کی تنگی ہٹا دی جاتی ہے۔ نمبر 2 اس پر سے قبر کا عذاب ہٹا دیا جاتا ہے۔ نمبر 3 قیامت کے دن اس کا اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ یہ علامت ہے اس بات کی کہ یہ لوگ جنتی ہوں گے۔ نمبر 4 پل صراط سے بجلی کی طرح گزر جائے گا۔ نمبر 5 یہ حساب کتاب سے محفوظ رہے گا۔ اور جو شخص نماز میں سستی کرتا ہے اور پابندی سے ادا نہیں کرتا تو اس کو 15 طرح کا عذاب ہوتا ہے۔ 5 عذاب دنیا میں، 3 موت کے وقت، 3 قبر میں اور 3 قبر سے نکلنے کے بعد۔ دنیا میں 5 عذاب اس طرح ہوتے ہیں کہ نمبر 1 کہ اس کی زندگی میں برکت نہیں رہتی۔ نمبر 2 نیک لوگوں کا نور اس کے چہرے سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ نمبر 3 اس کو اپنے نیک کاموں پر ثواب نہیں ملتا۔ نمبر 4 اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 5 بزرگوں کی دعاؤں میں اس کا حصہ نہیں رہتا۔ اور موت کے وقت کے 3 عذاب یہ ہیں۔ نمبر 1 وہ ذلیل ہو کر مرتا ہے۔ نمبر 2 بھوکا ہو کر مرتا ہے۔ نمبر 3 پیاس کی شدت میں موت آتی ہے اسے، اگر سمندر بھی پی لے تو اس کی پیاس نہیں بجھتی۔
اور قبر میں 3 عذاب یہ ہوتے ہیں۔ نمبر 1، اس کی قبر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ پسلیں ایک دوسرے کے اندر دھنس جاتی ہیں۔ نمبر 2، قبر میں آگ جلا دی جاتی ہے۔ نمبر 3، قبر میں ایک سانپ اس کے اوپر ایسی شکل کا مسلط ہوتا ہے جس کی آنکھیں آگ کی ہوتی ہیں اور ناخن لوہے کے، اتنے لمبے کہ ایک دن پورا چل کر بھی ان کے ناخن ختم نہ ہونے پائیں، اور اس کی آواز بجلی کی کڑک کی طرح ہوتی ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے میرے رب نے تم پر مسلط کیا ہے کہ تجھے فجر کی نماز چھوڑنے کی وجہ سے سورج کے نکلنے تک مارتے جاؤں، اور ظہر کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے تجھے عصر تک مارتا جاؤں، اور پھر عصر کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے مغرب تک، اور مغرب کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے عشاء تک، اور عشاء کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے صبح تک مارے جاؤں۔ اور جب وہ ایک مرتبہ اس کو مارتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ مدت 70 ہاتھ زمین میں دھس جاتا ہے، اور اسی طرح قیامت تک اس کو عذاب ہوتا رہے گا۔ اور قبر سے نکلنے کے بعد کے 3 عذاب یہ ہیں۔ نمبر 1، حساب کتاب سختی سے کیا جائے گا۔ نمبر 2، حق تعالیٰ اس پر غصہ ہوگا۔ نمبر 3، جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ محترم ناظرین، ایک واقعہ ملاحظہ فرمائیں کہ ایک عورت کا انتقال ہو گیا۔ دفن کے وقت اس کا بھائی اس کے قریب تھا۔ اتفاق سے بھائی کی کوئی چیز قبر میں گر گئی۔ تدفین کے بعد یاد آیا کہ تو بہت رنج ہوا۔ اس نے چپکے سے قبر کھول کر اس چیز کو نکالنے کا ارادہ کیا۔ جب بھائی نے قبر کو کھولا تو وہ آگ کے شعلوں سے بھری ہوئی تھی، اور روتا ہوا ماں کے پاس آیا اور حال بیان کیا اور پوچھا کہ یہ کیا بات ہے؟ تو ماں نے بتایا کہ وہ نماز میں سستی کرتی تھی اور نماز قضا کر دیتی تھی۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے جان بوجھ کر بغیر کسی عذر کے نماز چھوڑنے والوں کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت میں توجہ نہیں فرمائیں گے اور دکھ دینے والا عذاب ان کو دیا جائے گا۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے عرض کیا کہ فلاں شخص سوتا رہتا ہے اور نماز کو نہیں جاتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے کان میں شیطان نے پیشاب کر دیا ہے، یعنی یہ غفلت کی نیند شیطان کے پیشاب کا اثر ہے، یا یہ مطلب ہے کہ صبح کی نماز قضا کرنے والا ایسا ذلیل ہے کہ شیطان کے نزدیک بھی اس قابل ہے کہ اس پر پیشاب کر دیا جائے۔ شیطان بھی اس کم بخت کو پیشاب کا مستحق سمجھتا ہے۔ تو محترم ناظرین، مردوں کے 6 گناہ جو ان کو قبر سے سیدھا جہنم میں لے جائیں گے، میں سے چوتھا گناہ جس کے سبب انسانوں کے ہونٹ کا لمبا ہو جانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج کے موقع پر طرح طرح کے عذاب میں مبتلا لوگوں کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا گزر ایسے لوگوں پر ہوا، میں نے دیکھا کہ ان کے ہونٹ اونٹ کی طرح بڑے بڑے ہیں، اور فرشتے ان ہونٹوں کو پھاڑ پھاڑ کر ان کے منہ میں زبردستی گوشت ٹھونس رہے ہیں جو پخانہ کے راستے سے نکل رہا ہے، اور وہ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، مگر ان کی کوئی نہیں سنتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جبرائیل امین علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا ناحق مال کھایا کرتے تھے، اور اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں یتیموں کا ذکر بہت سی جگہ پر ارشاد فرمایا اور اس پر بار بار تنبیہ فرمائی کہ ان کے ساتھ خیر خواہی کی جائے، ان کے مال میں احتیاط سے کام لیا جائے، ان کے ساتھ نرمی والا معاملہ کیا جائے، ان کی اصلاح اور فلاح کی کوشش کی جائے، حتیٰ کہ اگر کسی یتیم لڑکی سے نکاح کریں تو اس کے مہر کو کم کرنے پر ڈانٹنا ہے، تو غریبی کی وجہ سے اس کے مہر میں کمی نہ کی جائے۔ کئی احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی یتیم کی دیکھ بھال کرتا ہے تو جنت میں ایسے قریب ہوں گے جیسے 2 انگلیاں قریب قریب اور ملی ہوئی ہیں، تو ایسے ہی میں وہ شخص جنت میں قریب قریب ہوں گے۔ ایک حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ جو شخص کسی یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرے اور صرف اللہ تعالیٰ کی خوشی کے واسطے ایسا کرے تو اس کا ہاتھ یتیم کے سر پر اس کے جتنے بالوں میں پھرے گا، ہر بال کے بدلے میں اس کو نیکیاں ملیں گی۔ اور بھی بہت ساری حدیث میں اس طرح کی احادیث وارد ہوئی ہیں۔ یعنی کوئی شخص یتیم کو تکلیف پہنچائے، اس کو پریشان کرے یا اس کا مال کھائے تو اس کے لیے احادیث میں بڑے سخت اور شدید عذاب بیان کیے گئے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ قبروں سے اٹھیں گے کہ ان کے منہ سے آگ دہک رہی ہوگی۔ کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کون لوگ ہوں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک کی تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو لوگ یتیموں کا مال ظلم سے کھاتے ہیں
वो अपने पेट में आग भरते हैं। एक और हदीस में है कि 4 किस्म के आदमी ऐसे हैं जिनको अल्लाह जल्ला शानहू ना तो जन्नत में दाखिल फरमाएंगे और ना उनको जन्नत की नेमतें चखना नसीब होंगी। एक वो शख्स जो शराब पीता हो, और दूसरा सूदखोर, तीसरा वो शख्स जो नाहक यतीम का माल खाता है, चौथा वो शख्स जो वालिदैन का नाफरमान हो। बुखारी शरीफ की रिवायत है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया कि हलाक करने वाली चीज़ों में से एक यतीम का माल खाना भी है, यानी यतीम का माल जुल्म से खाना भी इंसान को हलाक करने वाला है। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया कि अगर कोई यतीम के माल को नाहक खाए तो उसकी बर्बादी में कोई शक नहीं। वो शख्स दुनिया में भी परेशान, जलील और ख्वार होगा और मरने के बाद आखिरत में जन्नत में जाने से रोक दिया जाएगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, अल्लाह ताला पर हक है कि यतीम के माल खाने वाले को जन्नत में दाखिल ना करे। इसलिए अगर कोई यतीम तुम्हारे पास हो तो उसके साथ खैर खाई और अच्छाई वाला मुआमला करो, तो वह तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी नेमत है और अजर व सवाब का ज़रिया है। तो मोहतरम नाजरीन, मर्दों के 6 गुनाह जो उनको कब्र से सीधा जहन्नम में ले जाएंगे, में से 5वां गुनाह जिसके सबब इंसानों की खाल को आग की कैंची से काटा जाना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब मिराज के मौके पर तरह तरह के अजाब में मुब्तला लोगों को देखा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया कि मेरा गुज़र ऐसे लोगों पर हुआ जिनकी खालें आग की कैंची से काटी जा रही थीं। कितना दर्दनाक और अजियतनाक अजाब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम से दरियाफ़्त किया कि ये कौन लोग हैं? तो हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि ये वो मर्द और औरतें हैं जो ज़िना करने की खातिर बनाव सिंगार और फैशन किया करते थे। तो मोहतरम नादरीन, अल्लाह पाक ने कुरान पाक में ज़िना से मुतल्लिक़ यह अरशाद फरमाया कि ऐ लोगो, तुम ज़िना के पास न भटकना, इसलिए कि वह बड़ी बेहयाई की बात है। पास भी ना भटकने का मतलब यह है कि जिन बातों से ज़िना का तकाजा पैदा होता है उनसे बचना भी ज़रूरी है। चुनाचा ज़िनाकारी और उसकी अतराफ ले जाने वाली और उसकी ख्वाहिश पैदा करने वाली तमाम चीज़ों से कुरान करीम और हदीस पाक ने रोका है। तफसीर इब्न कसीर में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि शिर्क के बाद कोई गुनाह ज़िनाकारी से बढ़कर नहीं है। हज़रत अबू इमामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपनी निगाहों को रोको और शर्मगाहों की पूरी हिफाजत करो, वरना अल्लाह जल्ला शानहू तुम्हारी सूरत बिगाड़ देगा। बुखारी शरीफ की रिवायत में है कि हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, जो गुनाह इंसान को सबसे ज़्यादा जहन्नम का मुस्तहिक बनाते हैं वो ज़ुबान और शर्मगाह के गुनाह हैं। एक और हदीस का मफ़हूम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने ज़िना किया या शराब पी या चोरी की तो उसने इस्लाम की रस्सी अपनी गर्दन से निकाल ली। एक और हदीस का मफ़हूम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़ानियों के मुंह जहन्नम की आग से जलाए जाएंगे, आग से उनके मुंह भड़कते हुए होंगे। हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़िना से गरीबी और मोहताजी पैदा होती है। बुखारी शरीफ की रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में देखा कि लोगों को एक तनूर में अजाब दिया जा रहा है जो आग के शोले के साथ बुलंद होते हैं और तनूर के मुंह तक आ जाते हैं। जब आग नीचे होती है तो वो भी नीचे गिर जाते हैं। तो मोहतरम नाजरीन, मर्दों के 6 गुनाह जो उनको कब्र से सीधा जहन्नम में ले जाएंगे, में से 6ठा गुनाह जिसके सबब इंसानों का ऊँट और बैल की चाल चलना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब मेराज के मौका पर तरह तरह के अजाब में मुब्तला लोगों को देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया कि मेरा गुज़र ऐसे लोगों पर हुआ जिनके बदन पर फटे हुए कपड़े लिपट रहे थे और वह ऊँट और बैल की तरह चल रहे थे और भूख की शिद्दत की वजह से जहन्नम के कांटेदार दरख्त और पत्थर खा रहे थे। कितना सख्त अजाब है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से दरियाफ़्त किया कि ये कौन लोग हैं? तो उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो लोग हैं जो अपने मालों की ज़कात नहीं देते। आज हमारे माशरे में ये गुनाह आम सा हो गया है कि अमूमन लोग ज़कात अदा नहीं करते और माल की मोहब्बत के नशे में उनको इसका एहसास ही नहीं होता कि हमारे ऊपर एक अहम फरीज़ा भी है जिसके अदा करने से दुनिया के और आखिरत के बहुत सारे फ़ायदे भी हैं।
اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ان 6 گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔